सक़र वमा अदराक मा सक़र। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें झोंक दूंगा दोज़ख में और तुम क्या जानते हो कि दोज़ख क्या है, दोज़ख क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसके मुतालिक फरमाया है वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। तुम्हें पता है कि ये क्या है, कि उस दिन दोज़ख के सिलसिले में, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिब्राइल अमीन ने कसम लेकर के फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दोज़ख के अंदर से एक सुराख खोल दिया जाए दुनिया की तरफ तो पूरी दुनिया सिर्फ उस सुराख की गर्मी से मर जाएगी, पूरी दुनिया में मौजूद लोग खत्म हो जाएंगे। अगर एक सुराख दोज़ख का खोल करके दुनिया की तरफ कर दिया जाए। और यह भी फरमाया कि जो जहन्नम के फरिश्ते हैं अज़ाबात देने के लिए, उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता भी दुनिया में उतर जाए तो उसकी हैबत से लोगों के भेजे फट जाएं, उसकी हैबत से लोग ज़मीन बोस हो जाएं, बेहोश हो जाए। एक फरिश्ते को देखने की ताब नहीं रखते दुनिया में। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, वो है दोज़ख, ये है जहन्नम, जिसकी मुतालिक अभी मैंने जो कहा वो शायद 5% भी नहीं कहा होगा। मुख्तसर सी बात मैं इसलिए आज ये आपके सामने रखा कि लोगों को ये हल्का लगता है कि दोज़ख से आज़ाद हो रहा है, कोई जेल है कि यहाँ से आज़ाद हो गया, पहले वहाँ पर भी खाना पानी सब चल रहा था। दोज़ख जहन्नम जिसके तसव्वुर से रोंगटे कांप जाएं जिस्म के अंदर। सहाबा डरते थे, औलिया डरते थे, अंबिया डरते थे, जिनके लिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत दे दी थी जन्नत की, उसके बावजूद वो खौफ से थर्राते थे। दोज़ख का जिक्र आता कुरान पाक में तो अल्लाह ने सूरह फज्र में फरमाया कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम। ये वो दिन होगा जब पूरी ज़मीन हिला दी जाएगी, हिला दी जाएगी, सब कुछ हिल जाएगा और फरिश्ते सफ़ दर सफ़ अल्लाह की बारगाह में हैबत से खड़े होंगे, किसी की बात करने की हिम्मत नहीं होगी। और उस वक्त दोज़ख को लाया जा रहा होगा और दोज़ख को लाए जाने का जो मंजर बताया गया है, अल्लाहु अकबर, 70,000 फरिश्ते जब उसे खींच रहे होंगे, पूरे महशर में एक हलचल होगी, पूरे महशर के मैदान में एक अजीब सी हलचल होगी कि जहन्नम को लाया जा रहा है, दोज़ख को लाया जा रहा है और हर एक डरा हुआ होगा, न जाने किसका नाम आएगा, पता नहीं किसको वहां झोंका जाएगा। और दोज़ख की जुबान भी है, वो आग उगल रही होगी और जहन्नमियों की तरफ बहुत तेजी से देख रही होगी। यहां तक कि एक हदीस में यह भी मिलता है नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन इस दोज़ख को देख कर के रो रहे होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह आखिर इस दोज़ख को लाया गया, क्या इसमें अब मेरी उम्मत को झोंका जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दिन दोज़ख के इन हालात को देखकर रो रहे अल्लाह करीम की बारगाह में। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उससे आज़ादी के लिए जो औलिया कराम रोया करते थे वो मामूली चीज़ नहीं है। आज तो हमारी कैफियत ये है दोज़ख दोज़ख दोज़ख, कुछ रह ही नहीं गया, हल्के अंदाज में बोलना, हल्के अंदाज में सुन लेना और चले जाना। क्या हमारे दिलों पर कुछ असर होता है? क्या हमारी आंखें भीगती हैं उस नारे दोज़ख से जिसका सिर्फ और सिर्फ तज़किरा सुन करके हमारे अंदर ईमान हो तो तड़प जाना चाहिए कि अल्लाह मैं तेरी दोज़ख के अज़ाब को सहने के काबिल नहीं। आज मोमबत्ती में मेरी उंगली जल जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो फिर उस दोज़ख का क्या हाल होगा जिसके मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया के जितने बड़े ऊँट होते हैं इतना बड़ा तो दोज़ख का एक बिच्छू होगा, एक बिच्छू होगा, ऊँटों के बराबर के बिच्छू होंगे। और सांपों का डंक ऐसा है कि वो सांप का डंक किसी पहाड़ पर भी यहाँ की वो मार दे सांप दोज़ख का तो पहाड़ के अंदर टुकड़े टुकड़े हो जाएं, पाश पाश हो जाए। लेकिन ये सब दोज़खियों पर मुसल्लत किया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया हल्का अज़ाब क्या है? आप फरमाते हैं आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी जिसकी गर्मी से
تانبے یا پیتل کی پتیلی میں کوئی پانی جیسا پکتا ہے ایسا اس کا بھیجا پک کر ابل رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ حضور فرماتے جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا، اور جو دردناک عذاب ہے، جو ذلت والا عذاب ہے، جو بڑا عذاب ہے، اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ لیکن یہ تمام حالات اس رمضان کے اخیر عشرے میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عشرہ وہ مبارک ہے کہ جس کے متعلق حدیث میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو دوزخ سے آزاد ہو رہے ہوں گے؟ کاش ان کو طلب ہوتی کہ ہم دوزخ سے آزاد ہوتے اس آخری عشرے میں، ورنہ آخری عشرے میں تو لوگ رات بھر کیرم کھیلنے میں گزار رہے ہیں، رات بھر فٹ بال اور کرکٹ کھیل کر کے، جبکہ بخشش کی راتیں ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ان راتوں میں مجھ سے مانگ لو میں تمہیں جہنم سے آزاد کروں گا۔ کس کو پڑی ہے؟ کس کو پڑی ہے؟ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ رات کس طرح سے بتائیں۔ لوگ اپنے رات کے ٹائم پاس کرنے کے لیے الگ الگ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی کو لوڈو کھیلنا ہے، کسی کو کیرم کھیلنا ہے، کسی کو کرکٹ کھیلنا ہے۔ او امت مصطفیٰ، تمہاری قسمت کیا ہو گئی؟ تمہاری سوچیں اور تمہاری فکریں کیسے بدل گئی؟ زندگی تو کھیل کود میں گزری ہی ہے، کیا یہ آخری عشرہ بھی تم اسی طرح کھیل کود میں گزارو گے؟ وہ رحمان رب ذوالجلال جس کی ہیبت سے ملائکہ کانپ رہے ہیں، ملائکہ تمہاری طرف دیکھ کر کے کیسے رشک کرتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا تمہارے اوپر؟ آج بھی ملائکہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ کریم روزانہ پکار رہا ہے اس امت کو، لیکن یہ امت اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتی۔ کسی کو مانگنا نہیں ہے کہ مولا ہماری بخشش کر دے۔ تراویح میں بھی تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ باہر ان کا سامان چھوٹ گیا ہے، ایسے فوراً مسجد سے بھاگ کر چلے جائیں۔ تمہیں 1 گھنٹہ اللہ کے گھر میں بھاری پڑ جاتا ہے، کوئی حافظ اگر 10 منٹ زیادہ کر دے تو اس کے اوپر بمباریاں ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگنے لگتا ہے جھیلا دیا آج تو اس نے، کس کام میں؟ ارے میرے عزیزو، جو جنتی خواتین کی سردار ہے میرے مصطفیٰ کی بیٹی، سجدے سے سر اٹھاتی تھی صبح کے وقت، پھر یوں کہتی تھی کہ مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا سجدہ پورا نہیں ہو پاتا، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا۔ اور تم یہاں پر رکعتوں کو گن گن کر کے بھاگنے کے فراق میں ہو۔ دنیا کے ہزاروں کام پڑے ہیں میرے عزیزوں، لیکن کیا ہوگا اس دن جب قیامت کے دن فیصلہ سنا دیا جائے؟ اس دن سوائے اس کے کچھ نہیں کہو گے کہ اے اللہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دے، ہم نیک کام کر کے آئیں گے۔ یہ قرآن میں ہے۔ دوزخی ہر ایک پکارے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، پہلے جیسے کرتے تھے ویسا نہیں کریں گے، ہم اچھا کام کر کے آئیں گے، ایک بار ہم کو نکال دے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اب اس کے بعد کوئی موقع نہیں۔ اور جہنم کا دربان خود ان سے پوچھتا ہے الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، ہاں آیا تو تھا، آیا تھا، ہم کو دوزخ کے متعلق بتایا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے تو جھٹلا دیا تھا، ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے کیا چیز آئی ہے۔ سورہ ملک پڑھو تبارک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا القوا منہا، یعنی جب کبھی اس میں ڈالے جائیں گے تیز چنگھاڑ سنیں گے اور ان کو تانے دیے جائیں گے جہنمیوں کو۔ میرے عزیزو، وہ کون سے اعمال ہیں جو لے کر کے جاتے ہیں؟ وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور کفر کرنا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے دوزخی ہے۔ شرک اور کفر میں ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اکثر دوزخی جو ہوں گے، سورہ مدثر کی آیت میں پڑھتا ہوں 29ویں پارے میں، بہت سارے جہنم میں جو گئے ہیں تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، دوزخی دوزخ سے پوچھ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے کہ تم کیوں آئے دوزخ میں، تم کیوں آئے؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلی، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے،
ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم کو دوزخ میں ڈال دیا گیا. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ہم کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دوزخ میں لائے گئے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کا انکار کر بیٹھے تھے اس لیے دوزخ میں آئے. الگ الگ کیٹیگری ہے جہنمیوں کی. میرے عزیزوں بات طویل ہے لیکن میں صرف اتنا احساس دلانا چاہتا ہوں، جب تمہارے پاس اتنا حسین موقع آ گیا، خاص کر دیا گیا کہ یہ عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے، تو کیسے دوڑنا چاہیے، کیسے بھاگنا چاہیے طلب میں کہ اے مولا میرا یہ کمزور جسم گناہ آلود ضرور ہے، نفس امارہ کا شکار ضرور ہے، لیکن مولا تیری وحدانیت کا قائل ہے، تیری ربوبیت اور تیری عظمت کے پکار سے ہی میں زندہ رہا. آج مولا میری خطاؤں کو درگزر کر دے. ایک بار بھی اگر تم اس کے سامنے روئے تو جانتے ہوگا کیا، قیامت کے دن جب دوزخ کی آگ بھڑک کر کے امت مصطفیٰ کی طرف آ رہی ہوگی، میرے آقا فرماتے ہیں امتی دوڑ دوڑ کر کہہ رہے ہوں گے ہم نمازی تھے، کوئی کہہ رہا ہوگا ہم حاجی تھے، کوئی کہہ رہا ہوگا ہم خیرات کرنے والوں میں سے تھے. جہنم کی آگ رکتی نہیں ہے، تیز بڑھتی چلی جاتی ہے. جبرائیل امین علیہ السلام ایک پیالہ پانی کا لا کر حضور کی بارگاہ میں دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اس آگ پر آپ چھڑک دیجئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پیالے پہ جو پانی تھا اس سے آگ کے اوپر چھڑکتے ہیں تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی، کافی دور چلی جاتی ہے، امت بچ جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ کون سا پانی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے روتے تھے، ان کے آنسوؤں کا پانی میں نے جمع کر لیا تھا. یا اللہ کریم کو بڑا پسند ہے وہ آنکھوں سے نکلا ہوا قطرہ میں نے آپ کی امت کے ان خشیت ربانی میں رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کیا اور آپ کی بارگاہ میں آج پیش کر دیا. اسی لیے فرمایا گیا کہ خوف خدا سے رونے والی آنکھ کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں نہیں جلاتا، دوزخ میں نہیں جلاتا. ایک آنسو کا قطرہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن جب دل سخت ہو جائے تو کہاں کا آنسو، کون سے آنسو؟ جب دل پتھر کی طرح ہو جائے تو کون سے آنسو؟ ہم کو کس بات کی پڑی ہے؟ ہاں اگر 4 روپیہ گم ہو جائیں تو آنکھیں رونے لگ جاتی ہیں. دیکھو ابھی اگر تمہارا موبائل گھڑی پرس گم ہو جائے تو رونے لگ جاؤ، گھر میں کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو رونے لگ جاؤ. دنیاوی چیزوں میں تو ہمارا دل لگا ہوا ہے، ہماری آنکھیں بہتی بھی ہیں تو دنیا کے کھونے پر رونا، دنیا کے جانے پر. ہماری اولاد بھی دنیا ہے، ہماری بیوی بھی دنیا ہے، ہمارے ماں باپ، یہ ساری دنیا ہے جن کے غم میں تو ہم رو لیتے ہیں. لوگوں یہاں تو ہم نے دیکھا ہے جھوٹی دوستی ہے، جھوٹی دوستی ہے.